में दहशत गर्द बैठे 30 सालों से, उसने जितने कत्ल किए अपने कत्ल नहीं किए। आप जब तक इख्तिदार में थे वो भी बैरून मुल्क साजिश का तरफ बुराई हो रही हो और आप कहे जी कि मैं तो किसी की तरफ पे नहीं। एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं। ये जो 3 चूहे निकले हैं आप शिकार होते देखेंगे। गाली देने पे उतर आया है, उसका शिकस्त नजर आ रहा है। मान बुजदार की मैं खास तारीफ करता हूँ। 5 वोटें हैं, चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। 10 लाख लोग मत लाओ, 172 पूरे कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत प्राचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। रहा गर्दशों में हरदम पाकिस्तानी सियासत का सितारा, अपनों की नाराजगी, इत्तेहादियों की सरगर्मियां, वजीर आजम का गुस्सा और वुज़रा के तेवर देखकर तो यूं लगता है जैसे हुकूमत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। तवील तो है सोचो विचार और हिकमत अमली है किसी अनजाने खौफ का शिकार। हालात भी गैर यकीनी का शिकार और ख्यालात हैं बिल्कुल ही एग्जाइटी का शाहकार। खौफ तो दोनों को है, हुकूमत को गैर जानिबदारी का खौफ है और तरह तरह के अलगावात दिए जा रहे हैं। अपोजिशन को यह खौफ है कि कहीं फिर जानिबदारी ना आ जाए, फिर फोन कॉल का सिलसिला ना आ जाए। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के अपने नाराज अरकान का जिक्र किया जा रहा है, उनके किरदार की बात की जा रही है। हुकूमत मिनिमाइज कर सकती है फॉर अ वाइल, उनका वोट इनवैलिड करार दिया जा सकता है, उनको वोट डालने के लिए 63A की बात की जा रही है। इसी तनाजुर में इत्तेहादियों का किरदार बहुत क्रूशल है। इत्तेहादी किसी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन क्लॉज के अंडर नहीं आते, इत्तेहादियों का वोट भी इनवैलिड नहीं हो सकता। तो आज हमारे रूबरू हैं पीटीआई हुकूमत के सबसे बड़े अहम इत्तेहादी MKM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और गूनागू मसरूफियात हैं, मीटिंग्स का एक तवील सिलसिला है जिसमें आप बैठे रहते हैं। हुकूमत कह रही है कि 5-5 सीटों वाले लोग अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया है, लेकिन बड़े मुश्किल वक्त में दिया है। इबहाम मौजूद है और जहां तक अदम एतमाद का है तो मैं तो सच्ची बात है ऐवान में खड़े होकर भी ये बात कर चुका हूं कि मुझे तो इस पूरे निजाम पर ही एतमाद नहीं है। एक ऐसे ऐवान में जहां पर किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा हो और मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा हो, वहां पर खानदान बैठे हो, अवाम ना बैठी हो, तो एतमाद कैसे किया जा सकता है? पहली तो बात यह है। फिर खेल तमाशा, जब तक इन तमाम मसाइल का हल ना निकाला जाए, खेल तमाशा जारी रहेगा। हमारी मजबूरी भी है कि हमें पाकिस्तान में जो अवेलेबल पॉलिटिकल निजाम है और पॉलिटिकल पार्टी है, जी जी, उनसे मुखालफत, हिमायत, मखासमत, ताउन, इसी के दरमियान रहना पड़ता है। और कभी कभी मजबूरी होती है कि आपको एक जानिब होकर रहने से खतरा ये होता है कि हुकूमत बनाने में मदद ना की तो ऐसा ना हो कि जमहूरियत की मदद भी ना कर पाए। तो कई ऐसे मरहले आए थे कि हमने तमाम फोन कॉल्स, मुश्किलात, दबाव के बावजूद जमहूरियत का साथ दिया और मुश्किल उठाई भी उसके लिए। और मामला ये है कि अभी उसी के दरमियान है, इबहाम है, गर्द उड़ रही है और हम भी किसी फैसले पे पहुंचे नहीं है। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, हमारे ऑप्शंस खुले में। पहले की जो जमातों के साथ हमारा एक्सपीरियंस है वो उसकी भी एक तारीख है, आपको पता है। हम इस नए एक्सपीरियंस से के लिए दुआ कर रहे थे कि शायद ये मुख्तलिफ हो, हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी, रवैयों के एतबार से भी, आवाम तक पहुंच के लिहाज से भी, फिर जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने के हवाले से भी। लेकिन ये तजर्बा भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था पिछले तजर्बात से। तो जब एक ही जैसे तजर्बात है तो हमारे पास ऑप्शन और भी खुल के सामने आ गए। डॉक्टर साहब, अब तहरीक अदम एतमाद दाखिल हो चुकी, आईनी अमल है, इसको मुकम्मल करना ही करना है। MKM को हतमी फैसला करने में मुश्किलात क्या दरपेश हैं? देखिए, हतमी फैसला करने में यह है कि आपको ये देखना है कि जो तब्दीली आएगी उससे पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में क्या तब्दीली आनी है,
اس کے بارے میں تو کوئی بھی بہت توقع رکھنا جو ہے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہوگی. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر پچھلے الیکشنز کے حوالے سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تھے جتنے کہ ہونے چاہیے، تو ایک نئے انتخاب کی تیاری جو ہے کوئی ایسا برا خیال اور آئیڈیا نہیں ہے. لیکن یہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی جینوئن طریقے سے الیکشن کرانے کا سلسلہ ہو، جس میں وہ لوگ جو کہ عدم اعتماد کی کامیابی کی فریش الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے بعد تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر اقدام تو یہی ہوگا نا کہ حکومت جو ہے پھر ایک نیا مینڈیٹ لے کے، فریش مینڈیٹ لے کے جو لوگ بھی آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جن کی حکومت کو ہم اس عدم اعتماد سے بچانے کا فیصلہ کریں تو اس حکومت کے ساتھ بعد میں بھی کھڑے رہیں، یا جن کی مدد کریں ہم ایک نئے انتخابات پہ جانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کریں، تو ضروری نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم حکومت کا حصہ رہیں. تو ہم ان گارنٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے لیے، اپنی سیاست کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے ایک چیز کا بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اپنی تنظیمی ضرورت کا بھی نہیں کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کوئی ایسی لیجسلیشن کر لی جائے جس کو آئینی تحفظ ہو اور جس سے عام پاکستانیوں کی زندگیوں میں فرق پڑتا ہو. تو ابھی تک تو ایم کیو ایم اسی چیزوں کی یقین دہانی کے دور سے گزر رہی ہے. اس سے گزر جائے گی، یقین آ جائے گا، جو کہ بڑا مشکل کام ہے. ہم نے تو وعدوں کا ایک پوری داستان ہے جس پہ کتاب قلم بند ہونی چاہیے، اس سے گزر چکے ہم لوگ. آپ اب بڑے اچھے نقطے پہ مجھے لے آئے کہ وعدوں کی آپ نے بات کر دی. میں ابھی بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں حتمی فیصلہ نہیں ہوا، ذرائع سے بڑی ساری خبریں بھی چلتی رہتی ہیں. اب فرض کریں آپ حکومت کے ہی ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ایسی مثبت چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں حکومت کے ساتھ رہنے کے لیے؟ یہ دونوں، یہی تو مشکل ہے. یہی تو مشکل ہے کہ ہم کہاں پر کوئی بھلائی اور بہتری اور تبدیلی کو تلاش کریں، مائکروسکوپ لے کر یا ٹیلی اسکوپ لے کر، دوربین سے، خوردبین سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے دوبارہ آنے نا، چاہے حکومت کی جانب سے ہوں چاہے اپوزیشن کی جانب سے ہوں، میں صرف پازیٹیو چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آج کل ماحول اتنا پراگندہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پازیٹیو تھنگز ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ فیصلہ کریں، فرض کیا حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان وعدوں سے ارادوں کو جھانک لیں، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے. حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی جو حکومت جینوئنلی الیکشن جیت کے آئے تو اس کو 5 سال مکمل ہونے چاہیے. ہاں، اس کی جینوئنٹی پہ دوسروں کی بات نہیں کر رہے. ہم نے تو خود اعتراض اٹھایا ہوا ہے، نہ صرف اعتراض اٹھایا ہوا ہے، ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں. 3 سال کے بعد بھی عدالتوں سے ہم نے تو حکومت سے درخواست کی تھی ہمیں ہمارے حق میں فیصلے نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. تو ابھی تو کوئی ایسا امکان بھی نہیں رہ گیا. ہم حکومت میں گئے اس لیے تھے کہ ہم نے کہا تھا دوسرے تجربات سے بہتر تجربہ شاید مل جائے، وہ بھی نہیں ملا ہے. تو مطلب حکومت میں گئے تھے کا مطلب تھے ہو گیا. اب نہیں، ابھی تھے نہیں، سوری، اس وقت گئے تھے نا، ابھی تو ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پازیٹیو چیز آپ چاہیں گے کہ میں اس میں تو تلاش کروں، تو وہی کہ کیا مزید 1-1.5 سال کا اور موقع دے کر اس بات کی گنجائش پیدا کی جائے کہ شاید بہتری آ جائے. اچھا، بہتری میں ہمیں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کوئی کرپٹ ہے، کوئی کچھ ہے. ہم تو سیریسنس کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہی سوال ڈاکٹر صاحب یہی سوال اسی کانٹیکس میں اگر آپ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو وہاں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں جو آخر کنسیڈر تو آپ کر رہے ہوں گے نا مختلف پروپوزلز کو؟ دیکھیں، ہمیں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ اتنے سارے مواقع جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو تو کئی مواقع ملے ہیں نا. تو اب ایسی کیا ہم نے ان تجربات سے پاکستان کے حالات سے، پاکستان کے باہر کے حالات کے بعد جس سنجیدگی کی ضرورت ہے، کیا وہاں پر اس طرح کی کوئی کسی نتیجے میں پہنچے؟ میں نے آپ سے کہہ دیا یہ بہت ہے
کہ ہم بہتری تلاش کر رہے ہیں ان وعدوں کے پیچھے چھپے ہوئے ارادوں پہ، اگر وہ ارادے بہتر ہیں. اور دوسری بات ہے، اگر آپ بات کریں گے، دیکھیے چلیں میں اہم بات کرتا ہوں، ہمارے ایکسپیرینسز مختلف جماعتوں کے حوالے سے بہت کوئی ایسے خوشگوار نہیں ہے، لیکن 11-12 سال میں سندھ کی جو حکمران جماعت تھی اس کے ساتھ ہمارے ایکسپیرینس بہت خراب رہا ہے، بہت ہماری شکایتیں رہی ہیں، بہت سارے معاملات میں یہی سوال ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ مظاہرے کرتے رہے، آپ احتجاج کرتے رہے، تو اب آپ پیپلز پارٹی سے واقعی مذاکرات کریں گے بیٹھ کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے رہے، مطالبات کرتے رہے نا. مطالبات رکھے تھے، مطالبات نہ ماننے کی وجہ سے مطالبات کی شدت میں اضافہ آتا رہ گیا نا. گورنر ہاؤس کیوں گئے تھے جہاں پہ ہمیں لاٹھی چارج ہوا ہم پہ؟ جی کہ اسی لیے گئے تھے نا، آپ ہمارے مطالبات سنیں، آپ ہماری شکایتیں سنیں، آپ ان ناانصافیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ دیں جو آپ نے اس سندھ کے شہری علاقوں سے کیا ہوا ہے. اگر اب وہ کہہ رہے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں تو ہمیں سننا چاہیے نا پھر، کہ ان شکایتوں کو کیا جواب دیتے ہیں. بڑی زبردست آپ نے بات کی، یہی فراخ دلی ہوتی ہے، یہی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور پالیٹکس تو ریجڈ نہیں ہوتی، زندگی بھی ریجڈ نہیں ہوتی. تو کیا پیپلز پارٹی نے اگر آپ کو سندھ حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، آپ کو گورنرشپ آفر کر دیں، کچھ کی منسٹریز دے دیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا پھر آپ حکومت سندھ کو جوائن کر لیں گے؟ میرا خیال ہے فیصلہ ایم کیو کو کرنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ خودکشی ہوگی. ہمیں کیا ہر بار حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنے سارے احتجاج اور مظاہرے اور اتنے شہیدوں کا ہم نے اس زمین کو تحفہ دیا ہوا ہے؟ بھائی بالکل معاہدہ کریں ہم سے، ہم شراکت دار بننا چاہتے ہیں، شراکت دار بنانا چاہتے ہیں سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کو برابر کا. ہم شراکت دار بنانا چاہتے ہیں ان کے حقوق میں کہ دونوں کو حقوق ملے. ہم شراکت دار بنانا چاہتے ہیں انصاف کے نظام کو جس سے کہ دونوں مستفید ہوں، تعلیم کا کہ دونوں مستفید ہوں. ہمیں خود حکومت میں شریک نہیں ہونا ہے. ہم جن لوگوں کی نمائندگی گزشتہ 40 سال سے کر رہے ہیں ان کی شمولیت چاہیے، پاکستان کے نظام کے لیے شراکت چاہیے، اس محنت میں سے ان کا حصہ چاہیے جو کہ وہ دے رہے ہیں، جو سندھ کے بجٹ میں 95% سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں، اس میں سے اپنا حصہ چاہیے. ان کا حصہ لینے کے لیے گئے ہیں. تعلیم ان کا برابر کا حق ہے. اس تعلیم کو جو کہ کئی سال سے محروم رکھا گیا، دروازے بند ہیں، ان دروازوں کو کھٹکھٹا کے کھولنے کے لیے جا رہے ہیں ہم. اگر وہ تیار ہیں تو بات ہوگی، جو تیار نہیں ہے تو لڑنا نہیں ہے. ہم تو پھر ہم نے سڑکیں سجائی ہوئی ہیں. ہم عدالتوں کے ذریعے، ایوانوں کے ذریعے، سڑکوں کے ذریعے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اپنا مقدمہ صحیح طرح نہیں لڑ پائیں گے، سن لیجئے، ہم اپنا مقدمہ صحیح نہیں لڑ پائیں گے تو جاگیرداروں کا علاقہ تھوڑی ہے، کسی کی جاگیر تھوڑی، ہم سے بہتر لوگ آ کے سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ لڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ آپ کی ذاتی رائے میں یہ خودکشی ہوگی پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس بات کو میں کیا سمجھوں، آپ مخالفت کر رہے ہیں یا ایم کیو ایم جو آپ کی رابطہ کمیٹی، جب آپ ایم کیو ایم کہتے ہیں ہم رابطہ کمیٹی سمجھتے ہیں، فیصلے کا اختیار ان کو ہے مکمل طور پر؟ دیکھیں گو کہ ہمارے ہاں سارے فیصلے متفقہ طور پہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو سربراہ ہوتا ہے اس کو وہ فائنل فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی پیپلز پارٹی ہم پیپلز پارٹی کو تسلیم کریں، پیپلز پارٹی ہمارے مینڈیٹ کی تعظیم کرے، ہم اس کے مینڈیٹ کی تعظیم کریں. پیپلز پارٹی ہمارے حقوق کے لیے لڑے، ہم ان کے حقوق کے لیے لڑیں. ہم سندھ کے 2 مستقل جو لسانی اکائیاں ہیں ان کو، سچی بات تو ہے، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہی ہے نا، ایک دوسرے کو تسلیم کر لینا ہی شراکت ہے. اس کے لیے حکومت میں بیٹھنا، کابینہ میں بیٹھنا، وہ جھنڈے والی گاڑیاں لے کے گھومنا جو ہے ابھی کوئی اچھا میسجنگ نہیں ہوگا. آپ ہمیں ہمارا حق تسلیم کر لیں اور اس کو جمہوریت کی روایت کے مطابق دیں. آپ نوکری پیپلز پارٹی والوں یا ایم کیو والوں کو تو نہیں دیں گے نا. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک پر بھی جانا ہے، لیکن کچھ دن میں یہ بھی ٹکر چلتے رہے، خبریں چلتی رہیں ذرائع سے کہ باقاعدہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہو گیا ہے، تحریری معاہدہ ہو چکا ہے، اور اب ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی سے معاہدہ تھوڑی ہونے جا رہا ہے. ہم یا معاہدہ اگر ہوگا تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ ہوگا, سب کو مل کے کرنا ہے نا. جی 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 جی. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر ہمارے جو معاملات ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے, ان میں وہ پیپلز پارٹی کو دینے ہیں, ان حقوق کو اور حق کو واپس کرنا ہے. جو کچھ روک کے رکھا ہے 11-12 سال سے نوکریوں میں, ہماری نوکریاں جو ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 3-3.5 لاکھ نہیں دی گئی ہیں سندھ کی شہری علاقوں کا جو کوٹا بنتا تھا, اس کا انتظام ان کو کرنا ہے. وہ تعلیم کے دروازے جو بند ہیں اس پہ دیکھنا ہے. برابر کا میرٹ اگر رکھنی ہے تو برابر کا مقابلے کی فضا کو قائم کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جینوئن جمہوریت ہو تو صحیح گننا پڑے گا دونوں اطراف کے لوگوں کو. درست ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستحکم معاشرہ تشکیل پائے تو پھر آپ کو, اور صحیح مینڈیٹ ہو تو آپ کو ووٹر لسٹ سے لے کر اور حلقہ بندیوں تک سب میں انصاف برتنا ہوگا. یہ تو ایم کیو ایم گورنرشپ قبول کرے گی اگر ساری اپوزیشن سے معاہدہ جیسے آپ فرما رہے ہیں, تو پھر گورنرشپ لیں گے آپ؟ ایم کیو ایم کو گورنر کے بجائے نر بن کے رہنا چاہیے یار. حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. چلیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, 80s 90s کی پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں باقاعدہ ایکٹیو طور پر. تو جو ایک اوورال انوائرمنٹ بن رہا ہے سیاسی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے, حکومتی پالیسی کیا نظر آ رہی ہے ان کو, اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے, خود یہ کیا کر رہے ہیں, میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے حکومت کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے ایون ایٹ دا لیول آف پرائم منسٹر, اور وزراء کے اندر جیسے پینکی نظر آ رہی ہے, لگتا نہیں ہے کہ حکومت کا ڈی ڈے آگ چکا ہے, وہ مان چکی ہے حکومت اندر سے؟ میرا خیال ہے حکومت کو زیادہ تحمل کی ضرورت تھی اس وقت. اقتدار آنی جانی چیز ہے, اقتدار سے آپ جاتے کیسے ہیں, اور تو وہی آپ کا فیصلہ آنے والے وقت میں آپ کے نظریات اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر اثر ڈالتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار ہم میں سے کسی کا حق تھوڑی ہے, ہماری جاگیر تھوڑی ہے, تو پینک بھی نہیں آنا چاہیے. اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں, کوئی ایسا کام ہم میں سے کوئی نہ کرے. جمہوریت ہی واحد راستہ ہے. قائد اعظم نے بھی جمہوریت کو واحد راستہ قرار دیا تھا جس پہ چل کے پاکستان اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوگا. پاکستان جس کو ہم نے سیاست کی منڈی بنا دی ہے, عالم اسلام کے لیے ایک ماڈل بن کے رہے گا. تو تحمل کی بڑی ضرورت ہے. ذاتی سیاست اور ذاتی مفادات سے نکل کر اب پاکستان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. گو کہ ہمارے منشوروں میں, ہمارے دعووں میں یہ بات نظر آتی ہے, اب ارادوں میں نظر آنی چاہیے. جب غیر جانبداری کو جانور والی انسٹنکٹ قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑھ کر کیا غصہ نظر آئے گا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ تمثیل تو بالکل ہی غلط ہے. اس کا تو کوئی آگے پیچھے کی بات ہی نہیں ہے. جانور بھی نیوٹرل تھوڑی ہوتا ہے, اس کی بھی خواہشات ہوتے ہیں, اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ جانور کو سمجھ ہی نہ پائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ خواہش رکھتا ہے. آج کی سائنس تو بتاتی ہے کہ جانور پر انسان نے ظلم کیا ہوا, اس لیے اس کی بہت ساری خواہشات کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب, فون شون بند ہو چکے ہیں. اصولاً طور پہ تو نیوٹرل ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ملک کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں تو ملک سے باہر اس کے دشمن ہوتے ہیں, ملک کے اندر تھوڑی دشمن ہوتے ہیں. میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا, آپ کا میں ایکسپیرینس جاننا چاہ رہا ہوں. جی جی, جمہوریت میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جتنی جمہوریت آزاد ہے اتنا ہی سچ بولو. ایک اس کا پرابلم بھی یہاں سمجھا جا رہا ہے. محمد مالک صاحب اینکر پرسن ہے, تجزیہ کار ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ فون بند ہوئے ہیں, غیر جانبدارانہ رویے آئے ہیں, تو الٹا ان جماعتوں کے لیے مسائل بن گئے ہیں کہ اب کیا کریں. پہلے تو ڈائریکشن آ جاتی تھی, واقعی کو مسئلہ بنا ہوا ہے ایسا؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی شاید حکومت کی سنجیدگی کی سطح کی وجہ سے ایسے اداروں کو بھی پاکستان میں جمہوریت بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہو جو کہ ان کی ذمہ نہیں لگا ہوا. تو اگر اب وہ اس طرح کے کردار کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
بہت بہت اچھی بات کی آپ نے, ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بات چیت کو, آئینی مطالبات کو اگر وزراء کہنا شروع کر دیں کہ یہ بلیک میلنگ ہے, تو یہ وزراء حکومت کے خیر خواہ ہیں یا ادروائز سوچ رکھتے ہیں؟ پھر یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے جان بوجھ کے؟ پھر دیکھیں, آپ کے فیصلے اور ارادے جو ہیں وہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پتہ لگتے ہیں, تو اسی سے آپ کی سنجیدگی بھی اور آپ کا نظریہ بھی, آپ کا فوکس بھی, آپ کی منزل بھی, آپ کا راستہ, سب کا پتہ اس سے لگتا ہے. تو میرا خیال ہے بہتر چوائسز کی شاید ضرورت ہوتی ہو, لیکن یہ اپ ٹو دا حکومت ہے. ہر سیاسی جماعت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں, اپنے وعدے ہوتے ہیں. جب اس کی تشکیل کے اندر کن لوگوں نے کیا رول ادا کیا, اب ان کا کیا رویہ ہے, سب کا ایک بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے. تو میں اس پہ زیادہ تبصرے سے میرے خیال ہے مجھے اعتراض کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ غیر ملکی سازش کہیں نہ کہیں, وہ ارلی 50s سے لے کر پھر 70s سے بعد آپ کی پارٹی کے ایون حد تک ہر کوئی کہیں نہ کہیں کہتا رہا کہ غیر ملکی سازش ہے, فلاں فلاں ایجنٹس ہیں, یہ ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے. اب تحریک عدم اعتماد کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی طاقتوں کی سازش ہے, غیر ملکی عناصر سازش کر رہے ہیں. ڈو یو فیل سو؟ ہمارے لیے کوئی سازش کیوں کرے گا, ہم کافی نہیں ہیں کیا؟ تو آپ خود سمجھتا ہے, یہ سنجیدہ جو معاشرے ہیں, جمہوری معاشرے ہیں, خوشحال معاشرے ہیں, طاقتور معاشرے ہیں, ان کے لیے ہم نے اپنا مقام چھوڑا ہی کیا ہے کہ وہ اتنی بھی توجہ دیں ہم پہ کہ سازشیں کرنے لگیں. اور اس طرح انہوں نے خود ہی پالے ہوئے ہمارے پاس. اب اس نظام کو ایسے ہی رہے گا تو ہمیں کسی سازش کی, بیرونی سازش کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر ہم نے ایوانوں کو خاندانوں سے سجایا ہوا ہے تو ہمیں کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو پاکستان کی اکثریت ہے کسانوں کی, وہ جس طرح کی زندگی کر رہے ہیں, مرتے مرتے زندگی کرتے ہیں, جیتے جی موت کا زہر پیتے ہیں, ان کی قانون سازی کے لیے ان جاگیرداروں کو جن کی وجہ سے ان کی زندگیاں پہ ہیں, تو ہمیں کسی اور کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول پر, فلاسافیکل لیول پر ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی درست بات کی, لیکن پریکٹیکلی جب ملک کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہو, وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا ہو, کہیں نہ کہیں سے پرائم منسٹر کی وائبز ایسی آ رہی ہوں کہ غیر ملکی سازش ہے, تو اس کو تو سنجیدہ لینا چاہیے ڈاکٹر صاحب. جناب, سنجیدگی کا مظاہرہ ان کو بالکل کرنا چاہیے. ہم اس سے توقع کر رہے ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے غیر دیکھیں یہی تو ہے نا, وزیر اعظم ہیں, وزیر داخلہ ہیں, وزیر اطلاعات, انہی کو اطلاعات ہے نا. جی جی, ان کو ان اطلاعات کو وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیا فائدہ ہے, اور حکومت کے تبدیل ہونے کے بعد اس حکومت سے خطرہ کیا ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کیا خطرہ ہے, طاقتور ملکوں کو. بھائی کون کرتا ہے سازشیں؟ جو طاقتور ہوتے ہیں نا, انہیں کو کرنی ہے. تو کیا ایسا تو نہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے اور ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو اب سازشی کی ضرورت بھی نہیں ہے, انہوں نے ہمارے پاس ہی اتنے لوگ چھوڑ دیے ہیں. تو میرا خیال ہے نکلنا چاہیے پاکستان کو, اس معاملے سے بھی نکلنا چاہیے نا. پہلے سازش اپنے اندر تلاش کر لیں, پہلے اپنی درستگی کر لیں, پھر پورے باقی لوگوں کو ہمیں دنیا کو ٹھیک کرنے کا بیڑا بعد میں اٹھانا چاہیے. اس تناؤ کے ماحول میں, ٹسل کے ماحول میں, تصادم کے ماحول میں اچھی وائبز بھی آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, فواد چودھری صاحب نے پرسوں کہا کہ تلخیاں اپنی جگہ پر, لیکن کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے گفتگو ہی بند نہ ہو جائے تو تلخیاں نیچے لانا چاہیے. کیا کہتے ہیں, کیسے تلخیاں نیچے لا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے بھی ان اختلافات کو یا اپنی حکومت سے مایوسی کو یا وعدوں کے پورا نہ ہونے کو, میں اس کے باوجود بھی آج یہ کہہ رہا ہوں کہ وعدوں کے پورا ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہمارے پرانے تجربات سے بہتر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ناٹ گڈ انف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم تو آج اگر گورنر آ رہے ہیں ہم ان سے مل رہے ہیں, ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بھی مل رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے غور کیا ہوگا جب ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ تمام ہی قوتوں سے ملنا چاہیے, تو ہم تو اس وقت سے پہلے ہی, عدم اعتماد کے موسم سے پہلے ہی ہم تو نکل پڑے تھے اپنے گھروں سے کہ ملنا چاہیے, اور نہ صرف اپنے درمیان اس اختلاف کو کم کرنا چاہیے بلکہ جوڑنے کے لیے بھی ہمیں کبھی ایسا موقع ملے
تو ان مختلف نظریات رکھنے والوں کو، مختلف مفادات رکھنے والوں کو کسی ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھایا جائے. اب ہم نکلے ہی تھے زیادہ بہتر حالات میں، تو یہ حالات آ گئے تو سب لوگوں نے اس سے جوڑ کے دیکھنا شروع کیا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری جو ٹیم نکلی تھی وہ روٹین کے دورے پہ نکلی تھی، لیکن اچانک ہی موسم آ گیا، ابر آلود ہو گیا عدم اعتماد کے حوالے سے. تو آپ لوگوں نے بھی مہربانی کی زیادہ، اس کو اسی انداز میں دکھایا. ڈاکٹر صاحب بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب. جب ایم کیو ایم کے اعلیٰ وفد یعنی وسیم اختر صاحب اور عامر خان صاحب سینیٹر شاہی سید کے گھر چلے جائیں، پھر وہ چارسدہ جا کر ان کے اے این پی کے بنیادی گھر میں چلے جائیں، پھر وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آ جائیں، پھر وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملنے، پھر وہ آ کر میاں شہباز شریف سے ملنے، تو آئے بروز تو کھڑے ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب. سارا مدعا ہم پہ تو نہیں ڈالے نا آپ پلیز. نہیں صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں نا. آصف علی زرداری صاحب سے تو ملاقات ان کے دوروں میں نہیں ہوئی ہے ان کی. پیپلز پارٹی سے ہماری ملاقات کا دروازہ کیونکہ سندھ اسمبلی میں کھلا ہوا ہے، جی تو ہمیں زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو جو سندھ کے اندر عدالتوں سے جو فیصلہ آیا ہے نا ہمارے پاس آرٹیکل 140 ہے، جو شاید 70 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے پہلا بڑا اور واضح فیصلہ آیا ہے، اس میں ہم نے سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا اور کامیاب ترین آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے ملنے پہ شکریہ ادا کیا تھا. شاہی سید صاحب ہمارے پروگراموں میں آئے تھے، ان سے بھی ایک دور رہا ہے جس میں اختلافات رہے ہیں، گرما گرمی رہی ہے، لیکن انہوں نے جتنا پازیٹیو کردار ادا کیا اس لیے ہمارے لوگ گئے بھی، ان کو بلایا بھی. اور اسفند یار صاحب سے ہمارا، میں اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے 97-98 میں، تو تعلق بھی تھا. میں نے بیماری کا سنا تھا، میں مصروف تھا، تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا، ان سے درخواست کی تھی کہ اگر موقع ملے تو جا کے مل لیجیے گا، بیمار ہیں. اسی طرف صرف ان سے ہی نہیں، چودھری شجاعت صاحب سے جن سے ہمیشہ رہی ہے ہماری بڑی قرابت داری، ان کے وہ بھی بیمار تھے تو ان کو بھی دیکھنے گئے. لیکن آپ بھی صحیح کہتے ہیں، موسم بھی وہ تھا، لیکن کچھ چیزیں اتفاق سے بھی ہوتی ہیں. چلے اچھا، اللہ کرے اچھا اتفاق رہے. تحریک عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے ڈاکٹر صاحب، وہ گنتی ہونی ہے، وہ رولز آف دا بزنس جو نیشنل اسمبلی کے ہیں ان کے تحت، آئین پاکستان کے تحت یہ عمل مکمل ہونا ہے. لیکن حکومت کہے کہ گنتی سے ایک دن پہلے ہم ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. کوئی آپ کو لاجک، سینس، ریلیونس کیا نظر آتی ہے اس سے؟ میرا خیال ہے اگر یہ کام 2 سال پہلے کر لیتے تو آج زیادہ آسانی ہوتی. حکومت کو بندے اکٹھے کرنے چاہیے. میرا خیال ہے اس کا وہ وقت گزر چکا ہے. اور وزیر داخلہ کہیں کہ جی منحرف ارکان اگر اندر جائیں تو ہمارے کارکن ان کا گھیراؤ کریں گے. وزیر داخلہ کا کام تو راستہ دینا ہے، صفائی کرنا ہے، لوگوں کو محفوظ راستہ دینا ہے تاکہ وہ ایک آئینی عمل میں اپنا حق، اپنا فرض ادا کریں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ مضبوط منحرف کارکنوں کی تو حوصلہ افزائی کسی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے، جو اپنی جماعت سے کامیاب ہوں، اپنے لیڈرشپ کی وجہ سے کامیاب ہوں اور اس کے نظریات کا ساتھ دیتے ہوں. اور عین وقت میں اس پہ میرا خیال ہے قانون سازی جو پہلے بھی ہوئی ہے اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس طرح کے دباؤ کا شکار کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو نہ کسی غیر جمہوری طاقتوں کو نہ جمہوری طاقتوں کو، دونوں کو طاقت نہیں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک مہذب معاشرے کی تشکیل دینی ہے نا. تو دباؤ، اخلاقی دباؤ ہی بڑھانا چاہیے، جسمانی نہیں. منحرف ارکان اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے آئے، آپ کا اصولی موقف ہے، بڑی درست بات ہے، لیکن ان کو ہینڈل کرنے کا باقاعدہ ایک قانونی راستہ ہے، ایک آئینی راستہ ہے. لیکن جب گھیراؤ کی بات کی جائے کہ جی ان کو گھیراؤ کیا جائے گا، اس سے میں پھر کیا مراد لوں؟ نہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ اخلاقی دباؤ استعمال کریں نا، ان سے بات کریں. جسمانی دباؤ کو تو آپ کے آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے نا. باقی تو طریقہ بتا دیا، آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ کافی نہیں ہے تو اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں. سب کو حق ہے کہ وہ لوگ جو کہ جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں، آخری وقت میں خود بک جاتے ہیں، اپنا سودا کر لیتے ہیں، اپنے نظریات کو بیچ دیتے ہیں، اپنے پارٹی کے بھروسے کو بیچتے ہیں، اس کے لیے کبھی بھی کسی کو بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے.
डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल आप पे छोड़ता हूं। हुकूमत अब अदम एतमाद से एक दिन पहले 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रही है, ऐन इसी जगह पर जो अभी हुकूमत जिस जगह का प्लान कर रही है, डी चौक। 12 मई को 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी एक बड़ा जलसा शाम को किया था। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बसें भर के पूरा पंजाब ले आए थे, लेकिन उनकी हुकूमत बच नहीं सकी थी। मैं इस पे आपका रद्द अमल लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत अदम एतमाद की वोटिंग से एक दिन पहले यहाँ 10 लाख बंदे इकट्ठा करना चाह रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने भी 12 मई को एग्जैक्टली डी चौक में एक जलसा किया था, लेकिन वो जलसा बचा नहीं पाया था जनरल साहब को, अल्टीमेटली उन्हें जाना पड़ा। अब ये हुकूमत 10 लाख बंदे इकट्ठे करके बचा लेगी अपने आप को? मैं समझता हूं कि वक्त तो इस वक्त ऐवान के बाहर नहीं, ऐवान के अंदर अपनी ताकत का और तादाद का मुजाहरा करने का है ना, और वही करने का ऑप्शन बचा है। और अगर ये है, आपको अपनी ताकत तादाद का यकीन है, आपको अपने ताउन का यकीन है, आवाम के मैंडेट का यकीन है, तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा पहले जाके फ्रेश इलेक्शन में चले जाते तो शायद ज्यादा नताइज आपके सामने खुल के सामने आ जाते, ज्यादा जमहूरी रास्ता कहलाता, फ्रेश मैंडेट मिल जाता आपको। आपने जैसे कि पहले एक बार अदम एतमाद का वोट मांगा था तो हमने आपके साथ ताउन किया था। सही जमहूरी रास्ते में हम साथ देने का हर एक को के लिए तैयार हैं, लेकिन तादाद और ताकत का वक्त के बाद मुजाहरा जो है वो ताकत का ही मुजाहरा कहलाता है, वो जमहूरियत से मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 12 और अगर हुकूमत ने तय कर लिया है कि अब कारकर्दगी भारी दिखानी है तो भी गलत फैसला नहीं है, फिर उनको उसके लिए इक़दामात कर लेने चाहिए। 12 मई का जिक्र आ गया, 12 मई का डॉक्टर साहब जिक्र आ गया आपकी। मैंने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी पिछले हफ्ते, बड़े जिगर बड़े दिल की आपने बात की, बड़ा ब्रॉड माइंडेड आपने बात की, आपने माफी मांगी उस पे। इतनी देर के बाद क्यों? देखिए, पहली बात तो है कि वो मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं था, मुझे एक वकील साहब ने मुझसे खड़ा होकर सवाल किया था। जी बिल्कुल, तो मेरा मुकम्मल जवाब आपके जरिए चला जाए। मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं माफी मांग रहा हूं एमकेएम की तरफ से कि हमने अपने अंदाजे गलत अंदाजे लगाए, हम डिसीव हो गए, हमने फिर एक बार पाकिस्तान की मोहब्बत में और जमहूरियत की मोहब्बत में अपने अर्ली कदम उठा लिए। देखें, फिर मैंने इसका वजह यह बताई कि उसमें बहुत लोग शहीद हुए थे। जी हाँ, अगर ताकत हमारी जानिब से थी तो हमारे लोग ज्यादा शहीद नहीं होते। अगर हम ये तसादुम की नियत से निकलते तो हमारे काफले में माएं बहनें नहीं होती, गोद में बच्चे ना होते। असला अगर सिर्फ हमारे पास होता तो कहीं और के लोग मारे जाते। इसका मकसद है असला कहीं और था और ज्यादा था, हमारा तो शहर था, हम तो चले लड़ने की नियत से आए थे। ये किस लिए लोग आए थे? जो गोलियां हमारे कारकुनों के सीनों में उतरी है वो कहां से आई थी? वो तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की नहीं थी। तो कोई एक मुकम्मल क्यों नहीं इंक्वायरी हुई इस पे? पूरी इंक्वायरी होती ना, एक लटका हुआ केस है जिससे एमकेएम को डराया जा रहा है। भाई दूसरे फरीक भी तो थे इस शहर में, क्यों हम खड़े थे? हम क्यों निकालना चाह रहे थे? इसलिए निकालना चाह रहे थे कि तारीख ने हमें सही साबित किया है। हम एक शख्स को अदालत और एक शख्स को इंसाफ करार नहीं देना चाहते थे। हम समझते थे कि जिस शख्स ने उस वक्त आमरीत का साथ दिया, जिसका वो बेनिफिशियरी बना, बाद में जब उससे सवाल किया गया कि आप अपने जवाब दें तो अचानक वो उनको में इतनी गैरत आ गई, इतनी अदालत की। फिर क्या हुआ? लेकिन जो 3 जमातें थी, मुझे कहने की इजाजत दीजिए, बड़ी तीनों ने गाली नहीं दी उनको साहब को। बाद में हमने तो नहीं दी, उनके हटने के बाद दोबारा आने के बाद गाली तो नहीं दी। हम तो ये समझते थे कि ये जजेस का काम अदालतों में फैसला देना है, रैलियां और रंगरैलियां नहीं है। और
کام جو ہے وہ سیاست کرنا نہیں ہے. آپ کو اس وقت جب غیرت مند جج جو تھے وہ جب وہ اپنے اس سے استعفے دے کے جا رہے تھے کہ آمریت کا ساتھ نہیں دینا ہے, آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ بینیفیشری ہو گئے, آپ سے 7 سینئر ترین ججز اپنے ضمیر کی عدالت میں جب بیٹھ گئے تو آپ اس عدالت میں آپ آگے بیٹھ گئے. ہم یہ چاہتے تھے. صرف تصادم ہوا ہے کراچی میں, بہت ایک تاریخ ہے اس کی, اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اور ہم ڈسیو ہوئے ہیں. اس کے لیے معافی مانگی تھی, میں آپ کے پروگرام سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. ہمیں اس سے زیادہ بہتر ججمنٹ کے ساتھ جانا چاہیے تھا اور ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی. میں پھر ڈاکٹر صاحب اپریشیٹ کروں گا, بڑی فراخ دلی سے آپ نے یہ بات کی, اور آج تو ڈائریکٹ, اس وقت تو سوال تھا کوئٹہ میں, آج تو آپ نے ڈائریکٹ یہ بات کر دی. وزیر اعظم بھی تنقید کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی تنقید کرتے ہیں کہ کل تک ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی ان سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھے رہے ہیں مختلف ادوار میں, سینئر پولیٹیشین ہیں آپ, کیا خیال ہے آپ کا, کیوں اکٹھے ہوئے ہیں سارے؟ دیکھیں, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں مختلف جو ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں ساتھ بیٹھ گئی ہیں نا. اس وقت موجودہ حکومت میں تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مخاصمت تھی. ہماری پی ٹی آئی کی کم تھی کیا؟ تو یہ کیا کہیں کہ اپنے مفادات کی وجہ سے ہم سب بیٹھ گئے ایک ساتھ میں. پھر کیبنٹ کی آپ وہ دیکھ لیں اجزائے ترکیبی, اس میں آپ کو مختلف سیاسی نظریات کے لوگ جو مختلف حکومت میں بیٹھے تھے نا, تو چلو اس کو پازیٹیو لے لیں آپ کہ آپ نے بھی کسی تبدیلی کی خواہش میں لوگوں کو جمع کر لیا تھا, لیکن اسٹیٹس کو کے نمائندوں کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اسٹیٹس کو کے نمائندے ہیں, آپ نے اپنے اندازے سے کیا ہوگا, یہ لوگ اپنے اندازے سے کر رہے ہیں. میں دونوں جانب کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. نیتوں کا احوال وقت خود ہی ثابت کرتا ہے. درست کہا آپ نے کہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے, لیکن دوسرا آرگیومنٹ یہاں یہ آتا ہے جو ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے کہ 4 سال میں مسائل ہی مسائل ملک میں رہے, مہنگائی ہو گئی, لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. اگر سیاسی جماعتیں ریسپونڈ نہیں کریں پبلک ول کو, پبلک کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھی نہ ہوں, تو پھر کون آئے گا؟ ویکیوم تو پھر کوئی نہ کوئی اور فل کرے گا. تو یہ آرگیومنٹ ویلڈ لگتا ہے آپ کو؟ جی, اگر آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لینا, آپ پیسے کے ذریعے تو جیتنے کی کوشش نہ کریں نا. آپ سینٹ تو پیسے کی بنیاد پہ, آپ کہاں سے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہوگا؟ حکومت کے ذریعے آدمی اکٹھا کرتا ہے نا اتنا. جب تک اگر آپ ایسا کریں گے, میں بڑے دعوے سے بار بار کہتا ہوں, میں 4 دفعہ MNA بنا ہوں, میں نے 10 روپے خرچ نہیں کیے ہیں, پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں تاکہ بتایا جا سکے ایسا ممکن ہے. پاکستان کے عام نوجوانوں کو حوصلہ دیا جا سکے کہ آپ دھرم پورا کا ایک پڑھا لکھا نوجوان کھڑا ہو کے لاہور میں الیکشن جیتنا چاہیے اس کو. لاہور طاقت کا مرکز ہے, کیا اس طاقت سے عام لاہوری کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے آگے بڑھ کے بات کرنی چاہیے. اور ویکیوم ہوگا تو کوئی اور فل کرے گا, آپ کسی اور کو دعوت دیں گے, سیاست میں مداخلت میں اس کو انوالو کریں گے, تو پھر وہ اپنا حق سمجھے گا کہ آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرے, آپ کو ڈائریکشن بھی دے, اور آپ ڈائریکشن اور ڈکٹیشن کے باوجود حالات صحیح نہ کر رہے ہوں تو وہ اپنے آپ کو جائز سمجھے گا کہ پھر وہ آگے فیصلہ کرے. ابھی تحریک عدم اعتماد جیسے آئی ہے تو خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ جی صدر کے خلاف بھی مواخذہ ہوگا, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک, اسپیکر کے خلاف, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف. تو کیا جو 2008 کا ایک نظام کھڑا کیا گیا وہ ریت کی دیوار ثابت ہو کر ڈھیر ہو رہا ہے ابھی ہمارے سامنے؟ نہیں, 2008 میں کون سا نظام؟ 2018 کا نظام. 18 جی, وہ تو اس کے اثرات تو تھے نا. دیکھیں, کوئی بھی مصنوعی کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہم سب کو جینوئنلی آئیں تو آپ کی طاقت الگ ہوتی ہے. چاہے آپ کی بٹائی ہو, شروع میں ہوتی ہے, آپ جینوئنلی جیتتے ہیں, آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ یہ بھی سوچئے کہ ہم کیوں سوچنے میں مجبور ہوئے ہیں. دیکھیں, ہمارے تو کچھ ایسے معاملات ہیں جس کا شکار کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے, کسی کے پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے یا پاکستان مسلم لیگ کے یا مولانا فضل الرحمان کے یا مسلم لیگ کاف کے, کسی کے لوگ لاپتہ نہیں ہیں, ہمارے ہیں.
تو آپ بتائیے کس معاشرے میں اس کو قابل قبول سمجھا جائے؟ ہمارے آفیسز بند ہیں، کسی کے آفیسز بند نہیں ہیں، ڈھا دیے گئے ہیں، گرا دیے گئے ہیں، سیل کر دیے گئے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں سے جیل بھری ہوئی ہے، ہم حکومت میں ہیں. تو اگر وزیر اعظم کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے فیصلے ان کے کرنے کے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان سے تعاون کیوں نہ کریں جن کے کرنے کے فیصلے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ان سے مدد کیوں نہ مانگے جن کو یہ کرنے کے. وزیر اعظم یہ بتا نہیں پائیں گے کہ کس کے کرنے کے فیصلے ہیں اگر پاکستان کے وزیر اعظم کے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں یہ. تو انہوں نے تو ہمیں خود اس سمت میں سوچنے میں مجبور کر دیا، گو کہ ہم نے ابھی تک کسی سمت میں دیکھنا شروع نہیں کیا ہے. لیکن میں تو آپ کی اس گفتگو سے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ بڑا موقع دیتے ہیں، سوال بھی کھل کے کرتے ہیں اور جواب دینے کا بھی پورا موقع دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے مجھے ہمت ہو رہی کہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کروں کہ دیکھیے، میں حکومت کا حصہ رہا ہوں، یہاں مائیں آتی رہیں، جوان بیویاں آتی رہیں جن کے شوہر جو ہیں 8-8 10-10 سال 5-5 4-4 سال سے لاپتہ ہوں. تو مجھے جواب دینا ہے ان کو، بھائی کہ آپ کیا کر رہے ہیں حکومت میں. اگر لوگ آتے رہیں کہ ہم پہ مقدمہ ہی نہیں چلایا گیا، جن مقدمے میں ہمیں اندر کیا گیا اس کی سزا 3 سال ہوتی ہے، ہم 7 سال سے جیل میں ہیں. اور پاکستان کا نظام انصاف اگر مجبور نظر آتا ہو تو وزیر اعظم سے پوچھوں گا نا جن کے پاس گئے تھے ہم. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو میں جواب تلاش کرنے کہیں اور جاؤں گا نا. ڈاکٹر صاحب مہربانی آپ کی ہے، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور یقین کریں کہ آپ سے ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. میں ضرور یہ آن ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی یہ بھی ہمارے ہاں خبریں پہنچی، چونکہ آپ ڈائریکٹ موجود ہیں، میں نے سوچا ضرور یہ سوال کروں آپ سے کہ آپ نے گارنٹی مانگی ہے نون لیگ سے یا دیگر اپوزیشن جماعتوں سے، سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کہ اگر آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں تو پھر یہ دوسری جماعتیں گارنٹی دیں. کس طرح کی گارنٹی؟ کوئی ریٹن گارنٹی مانگ رہے ہیں؟ کوئی کیا موڈ کیا ہوگا اس گارنٹی کا؟ نہیں، گارنٹی کس بات کی؟ گارنٹی کس بات کی؟ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، گارنٹی تو سیاست میں اس طرح دی نہیں جاتی ہے. ہاں، ہمارے درمیان اب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی وعدے اور ارادے ہوں، جس معاملے میں تعاون ایک دوسرے سے کیا جا سکے، اس کی کوئی اخلاقی پابندیوں کے ساتھ ساتھ، ضمیر کی عدالت کے ساتھ ساتھ کوئی آئینی اور قانونی اس کو پروٹیکشن بھی ملے، تو اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. ہم نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ، لیکن کیونکہ یہ اپوزیشن ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم عدم اعتماد میں اس کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان کو بہتر کیا جا سکے، جمہوریت کو بہتر کیا جا سکے، اس مہنگائی کو روکا جا سکے. تو ہمیں تو اپنی پارٹی کے لیے کسی قسم کی نہ یقین دہانی چاہیے، نہ بھائی ہم آپ سے آفیسز مانگیں گے. لاپتہ لوگ تو سب سے سنگین ترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس پہ تو آپ سے بولیں گے. آپ حکومت ہیں تو آپ کم سے کم ڈھونڈ کے دیں. اگر ہمارے لوگ اتنے بڑے جرائم پیشہ افراد تھے تو ان کو سزائیں دیں آپ، لیکن بے گناہ ہے تو ان کو تو واپس لانا پڑے گا. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بھی تو کچھ وعدے کریں گے، کچھ وعدے وہ کریں گے، ان وعدوں کو، ارادوں کو آئینی تحفظ ہم مل کے دے دیں. کیونکہ اپوزیشن میں جتنی جماعتیں ہیں وہ ساتھ ہم سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، الگ سے بھی کر رہی ہیں، تو یہ مشترکہ طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے لفظ گارنٹی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن، اور آئی ہوپ کہ مجھے کچھ آپ جواب دیں گے، کب تک آپ فیصلہ کر لیں گے؟ میں آپ کو بالکل سچائی سے بتا رہا ہوں، اس فیصلے کے لیے مدت کا تعین کون کب کر سکتا ہے؟ ابھی چیزیں چلنی، کسی نے بھی فیصلہ نہیں کیا ہے اور نہ یقین دہانیاں پوری ہوئی ہیں. حکومت کی تو بے نیازی ہم نے اتنے سال سے دیکھی ہی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی تھی ہمیں اپنی لیجسلیشن وغیرہ کے حوالے سے بھی. ڈاکٹر صاحب میں عدم اعتماد کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. عدم اعتماد کا نوٹس آ گیا، وہ تو لامحالہ اسمبلی میں آنا ہے، آپ کا فیصلہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ آزادی اب ہمیں دیں کہ ہم جب اندازہ کر لیں کہ یہ بہتر ہے. ابھی حکومت کو بھی آگے بتانا ہے نا کہ کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ. تو پی ایم صاحب آئے تھے لیکن انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی کہ انہوں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی، یعنی اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کی. اچھی بات ہی تھی یہ، لیکن ان کے باقی لوگ آگے بتائیں گے مسائل کیا ہیں اور اس کو آگے لے کے چلنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ موقع جو ہے
ہمارے لیے موقع غنیمت نہیں ہے. پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس کو غنیمت کا موقع بنانا چاہیے. میری خواہش یہ ہے اور رابطہ کمیٹی کے اراکین کی اکثریت کی خواہش بھی یہی ہے مجھے لگتا ہے, اور ہمارے کارکنوں کی بھی شاید یہی خواہش ہو, اور ہمارا ووٹر بھی پڑھا لکھا ہے جمہوری, اس کی بھی خواہش ہو کہ ہم جمہوریت کو بچانے کی کوشش تو کریں, لیکن حکومتوں کے اندر اپنے حصے سے اجتناب کریں. جو مانگیں عوام کے لیے مانگیں اور ڈائریکٹلی لینے کے لیے مانگیں, اور اس کے لیے آئینی تحفظ چاہیے ہمیں. اس کے لیے گارنٹی چاہیے, اور گارنٹی کس کی چاہیے؟ پاکستان کی آئین کی چاہیے, پاکستان کی قانون کی چاہیے, پاکستان کی عدالت کی چاہیے. بہت شکریہ. ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ناظرین آج ہمارے روبرو تھے. بہت تفصیلاً اور کھل کے انہوں نے اپنی گفتگو کی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.